Assalamu alaikum. Welcome to my opportunity channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वो बचपन ही से निडर, बहादुर और बेबाक थे। उनको घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी अपने वालिद से विरसे में मिली थी। वो शिकार पर निकलते तो कभी खाली हाथ न लौटे थे। वो ताकतवर होने के साथ साथ बला के ज़हीन थे और इसी वजह से उनके वालिद उन पर भरोसा करते थे। उनका ताल्लुक़ तुर्कों के कई कबीले से था। उनके वालिद का नाम सलमान शाह था। तारीख़ उन बहादुर जंगजू को अर्तुग़रुल गाज़ी के नाम से जानती है। सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल उन्हीं के फ़र्जंद थे। अर्तुग़रुल 1188 तुर्की के सूबे बरोसा में पैदा हुए। जब मंगोलों ने तुर्कमानिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने हिजरत की और एशियाई कूचक की जानब रवाना हुए। कई कबीले ने शाम के करीब एक इलाके में पड़ाव डाला था, लेकिन यह इलाका सर्दियों के मौसम के लिए साजगार न था। इसलिए अर्तुग़रुल के वालिद सुलेमान शाह चाहते थे कि जल्द अज जल्द किसी बेहतर मकाम की जानब हिजरत की जाए। इसलिए उन्होंने अर्तुग़रुल को भेजने का फ़ैसला किया, जहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन के जानशीन हुकूमत कर रहे थे। हल्ब के सुल्तान अल अज़ीज़ के पास सुलेमान शाह के एलची के तौर पर अर्तुग़रुल को भेजा जाना था, लेकिन इससे पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने कई कबीले को मुसीबतों में धकेल दिया। अर्तुग़रुल अपने जानिसारों के साथ शिकार खेलने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ ईसाई सलीबी कैदियों को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कैदियों को बचा लिया और सलीबियों को कत्ल कर दिया, जबकि कैदियों को कबीले में ले आए। सलीबियों से झड़प में उन्होंने अनातोलिया पे काबिज़ सलीबी सरदार का भाई भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद सलीबी कई कबीले के दुश्मन हो गए। जबकि जो कैदी वो साथ लाए थे उनमें एक बूढ़ा शख्स और उसकी एक बेटी और बेटा थे। ये शख्स रूमी सल्जूक शहज़ादे ग़यासुद्दीन थे। उनकी बेटी हलीमा सल्जूक शहज़ादी थीं, जो बाद में अर्तुग़रुल की ज़ौजा बनी, और उनका भाई शहज़ादा शहीर भी उनके हमरा था। इसी वक्त तख्त की हिफाजत और किसी बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने भाइयों को कैद कर दिया था, लेकिन शहज़ादा ग़यासुद्दीन कई कबीले के हाथ लग गया था। उसकी बाजियाबी के लिए सल्जूक के गवर्नर ने भी कई कबीले को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन कई कबीले के सरदार ने अपनी रवायात का पास रखते हुए कैदी उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। जब अर्तुग़रुल हल्ब के अमीर से मिलने गए तो साजिशियों ने कैदियों को सल्जूकियों के हवाले कर दिया। हल्ब में अर्तुग़रुल साजिशियों का शिकार हो गए, लेकिन अपनी बहादुरी और जहानत से बच निकले। अर्तुग़रुल ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया वो सलीबियों के किले के नज़दीक था, और उसमें रहने का मतलब था कि मौत के मुंह में चले जाना। कबीले के सरदारों ने मुखालफत तो की, लेकिन सुलेमान शाह ने हिजरत की और कबीला अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। तहतोश ने अपने भाई का बदला लेने के लिए उन पर हमला किया। कई कबीले ने अर्तुग़रुल की क़यादत में उनके किले पर हमला कर दिया। कईयों ने सलीबी किला फतह कर लिया। 1225 में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले की सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन इससे कबल कि कोई फ़ैसला होता, मंगोल उन पर हमला कर चुके थे। 1230 में मंगोल तातारी चंगेज़ खान की क़यादत में चीन और ईरान फतह कर चुके थे। मंगोलों की एशियाई कूचक मुहिम का सरबराह नवियान था। उसने तमाम तुर्क कबीलों पर हमला किया और उन्हें रोंदता चला गया। उसने कई कबीले पर भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। कबीले के लोगों ने मुश्किल से जान बचाई और अर्तुग़रुल की वालिदा हाइमा खातून और भाई गुलदाद की क़यादत में अपने दोस्त कबीले दोदुर्गा चले गए। दोदुर्गा कबीले का सरदार अर्तुग़रुल के मामू थे। उन्होंने उनको
رہنے کی جگہ دی اور مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے عمائدین اور ان کے ماموں اور بھائی نے ان کی مخالفت کر دی، لیکن وہ خاموش رہنے والے نہ تھے۔ ان کی دور اندیشی نے ان کو بتا دیا تھا کہ منگول سکون نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ برباد کر دیں گے۔ انہوں نے اپنی زوجہ حلیمہ کو سلطان علاء الدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکیں اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکیں۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اناطولیہ کے قریب مغرب کے علاقے کا انتخاب کیا۔ نویان کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے ماموں کی وفات کے بعد ماموں کا بیٹا دودرگا قبیلے کا سردار بن گیا، لیکن وہ اپنی سوتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو ان کے بھائی گلداروں نے غداروں کو پیسے دے کر ساتھ ملایا اور سردار بن گیا۔ اس کے سردار بننے کا مقصد تھا کہ ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روک دیا جائے۔ ارطغرل کے بھائی کی پشت پر سلجوق سلطان کا نامزد کردہ وزیر سعد الدین کوپک تھا۔ سعد الدین کوپک ایک فتنہ پرور شخص تھا۔ سعد الدین کوپک سلطان کو مار کر سلجوق کی تخت پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو ارطغرل راہ کی رکاوٹ نظر آتے تھے۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نویان کو جنگ میں شکست دی اور صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ ارطغرل کو دینی شخصیت ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کی تنظیم سفید داڑھی والے بھی ان کی پشت پر تھے اور ان کی مرضی سے ہی وہ صلیبیوں کی سرحد کی جانب ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے بغاوت کی اور اپنے جانثاروں، والدہ، بیوی، چھوٹے بھائی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحد پر آباد ہو گئے۔ یہاں پر وہ کئی قبیلے کے اس ٹکڑے کے سردار بن گئے۔ نئی جگہ ہجرت کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے اور قبیلے میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اس دوران ارطغرل کے قبیلے کی خواتین قالین بنانے کا کام کرتی رہیں اور ان قالینوں کو بیچ کر اناج لایا جاتا، لیکن وہ کھانے کے لیے بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پر ان کا سب سے بڑا حریف جابدار قبیلہ تھا، جس کے سردار کے بیٹے نے ارطغرل کی مخالفت کی اور ان کی قالین کے قافلے پر حملہ کر کے ان کے متعدد سپاہی قتل کر ڈالے اور تمام مال جلا دیا۔ وہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے اس بازار کو ہانلی بازار کہا جاتا ہے۔ اس کا مالک سیمون قسطنطنیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے ان کو اس جاسوس کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہی نورگل کے ساتھ مل کر اس کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے ہانلی بازار پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے جابدار قبیلے کے سردار کے بیٹے اور آل سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر سعد الدین کوپک نے مداخلت کر کے اس کو بچا لیا۔ امیر سعد الدین چونکہ اس علاقے کا سردار تھا، اس لیے اس کی بات کا ماننا ضروری تھا، لیکن ارطغرل اس کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ اس دوران سلطان علاء الدین کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے ہانلی بازار کے رومی اور عیسائی تاجروں سے جب ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کا تذکرہ سنا تو وہ ان سے بہت متاثر ہوا۔ امیر سعد الدین نے سلطان کو ورغلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنانے جا رہے ہیں اور ہانلی بازار کو سلطنت کو دینے کی بجائے
اس پر خود قابض ہو گئے ہیں، لیکن سلطان سلجوق پہلے ہی ارطغرل کے مداح ہو چکے تھے اور ترکوں کی روایات کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ سلطان نے ارطغرل کو سارے علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور سعد الدین کو واپس کونیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو کارا چائسار قلعہ فتح کرنے کا بھی حکم دے دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے وعدہ کیا کہ جلد ان کی مدد کے لیے فوج بھیجے گا۔ ان سب جنگوں میں چابدار قبیلے کا اور بے ارطغرل کے خلاف رہا اور اس کا بھائی آلیار اور بہن اصلاحان نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ آلیار لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے بھائی اور آل کو ارطغرل نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا۔ اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کی سربراہ بنا دیا اور ارطغرل نے اپنے سب سے بہترین دوست نورگل کی شادی اصلاحان سے کر دی۔ یوں دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس دوران جھڑپوں میں قلعے کا کمانڈر ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا اور نیکیا کے شہنشاہ نے آرس کو گورنر بنا کر بھیجا۔ آرس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی، لیکن امیر سعد الدین کوپک اور چابدار قبیلے کی دوسری شاخ کے سردار بہادر بے کے ساتھ مل کر اس نے ارطغرل کے خلاف سازش شروع کر دی۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو بھی قید کر دیا اور بہادر بے کی سازشوں میں مدد کی۔ ارطغرل نے بہادر کو قتل کر دیا اور قبیلے کا سردار نورگل کو بنا دیا۔ ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کر دیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر آرس جان بچا کر بھاگ نکلا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کئی قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ اس کے بعد ارطغرل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے قلعے میں اپنے بھائی سارم کو گورنر مقرر کیا اور خود سعد الدین کوپک کی سازشوں سے سلطان کو آگاہ کرنے کونیا چلے گئے۔ کونیا میں سلطان کو انہوں نے امیر سعد الدین کے خلاف ثبوت پیش کیے، لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1237 میں اس نے سلطان علاء الدین کیوباد اور اس کے نامزد جانشین شہزادہ کلیج ارسلان کو قتل کروا کر غیاث الدین کیسرو کو سلجوق سلطان بنا دیا۔ سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا گیا اور ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت پر امیر سعد الدین کوپک کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے کارا چائسار قلعے اور اس علاقے سے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی، لیکن جب سلطان غیاث الدین کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپک نے قتل کروایا ہے، اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنا دیا اور آزاد کر دیا۔ سلطان غیاث الدین نے امیر سعد الدین کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ارطغرل نے سعد الدین کا خاتمہ کر کے سلطنت کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی اور خود قبیلے سمیت سوغوت ہجرت کرنے کا سوچنے لگے۔ سوغوت وہ علاقہ تھا جو ان کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے ان کو عنایت کیا تھا اور یہ آزادی دی تھی کہ چاہیں تو ارد گرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا لیں، لیکن انہوں نے ہانلی بازار بھی سلجوق ریاست کو سونپ دی اور خود سوغوت ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس دوران اوکتائی نے دوبارہ اناطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا کہ یا تو وہ سلطان غیاث الدین کو اطاعت پر راضی کرے یا پھر اناطولیہ کو تباہ و برباد کر دے۔ نویان نے جب سلطان غیاث الدین کو دگنا لگان اور اطاعت کا حکم دیا
तो उसने एक सुलहनामा देकर अर्तुगरुल को नव्यान के साथ ओक्ताई खान के पास सफ़ीर बनाकर भेजा। अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए नव्यान की बहन ने कई कबीले पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी और मारी गई। उधर जब अर्तुगरुल ओक्ताई खान के पास पहुंचा तो उसने अमन मुआहदे पर मोहर लगा दी और 2 साल के लिए सल्जूकियों को मोहलत मिल गई। लेकिन उसी दिन ओक्ताई खान मारा गया और उसकी मौत का जिम्मेदार अर्तुगरुल को करार दे दिया गया, लेकिन अर्तुगरुल भाग निकलने में कामयाब हो गए। नव्यान ने ताक़ुब किया लेकिन नाकाम रहा। नव्यान वापस चला गया और ओक्ताई खान के बेटे को अनातोलिया पर हमला करने के लिए तैयार किया, जिसके नतीजे में 1243 में कोसेडॉक की जंग लड़ी गई। अर्तुगरुल जब वापस कबीले पहुंचे तो उन्होंने सोगोत जाने के लिए कबीले को तैयारियां करवानी शुरू करने का हुक्म दिया। इस दौरान सोगोत की सरहद पर मौजूद किले के गवर्नर ने उनके सिपाहियों पर हमला कर दिया और जवाबी हमले में किले का गवर्नर मारा गया और किले पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन ऐन उसी वक्त नेकिया के शहंशाह का बेटा प्रिंस थेवर्ड बजाते खुद उनके पास आया और उनसे माजरत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद सोगोत में सलेबियों की जानिब से ख़तरा टल गया और उन्होंने कबीले समेत सोगोत हिजरत कर ली, जो कि अब अर्तुगरुल गाजी की जागीर थी। कोसेडॉक की जंग में सल्जूकों को बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई थी और मंगोलों ने अनातोलिया पर कब्जा कर लिया था और इर्द गिर्द के तमाम किलेदार कबीलों के सरदार, यहाँ तक के सुल्तान की मंगोलों को टैक्स देने पर मजबूर हो गए थे। सल्जूक दरबार में सुल्तान मंगोलों के हाथ की कठपुतली बन गया। गयासुद्दीन का जानशीन मुकम्मल तौर पर मंगोलों के हाथों में खेल रहा था। मुस्लिम उमरा उनसे सोना लेकर उनके मफाद के लिए काम कर रहे थे। सुल्तान के बड़े बेटे अज़ादीन के काउस ने मंगोलों से बगावत की, लेकिन उसके साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने नेकिया में जाकर पनाह ली और उसका भाई रुकनुद्दीन खलीज अरसलान सुल्तान बन गया। मंगोलों का हुक्मरान हलाकू खान बन गया था, जो मशरक़ में तब्रेज़ तक खून की नदियाँ बहा चुका था और अनकरीब अनातोलिया के बागियों को रौंदने का मंसूबा बना रहा था। इस दौरान अर्तुगरुल ने सोगोत में अपना कबीला बसा लिया और वहाँ से मंगोलों के ख़िलाफ़ जदोजहद जारी रखी। लेकिन ये जदोजहद ज़ाहरी नहीं थी। ज़ाहरी तौर पर वो मंगोलों को टैक्स अदा करते थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मंगोलों के ख़िलाफ़ एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहे थे। उन्होंने मिस्र के ममलूक सुल्तान मलक अल-ज़ाहिर, रुकनुद्दीन बेबरस और चंगेज़ खान के पोते बरका खान, जिसने अपने कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था और मंगोलों के ख़िलाफ़ जंग जारी रखे हुए था, उसके साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। सुल्तान अज़ादीन के काउस और उसके हामी कबाइल को इकट्ठा किया और उनकी 2 बड़ी ताकतों को मंगोलों से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन अंदरूनी साजिशों और सलीबी किले के गद्दार गवर्नर की तरफ से हमलों के बाद अर्तुगरुल बुरी तरह फंस गए थे, क्योंकि अपने अजीम मकसद को पूरा करने के लिए एक बड़ी जंग ज़रूरी थी। मंगोलों की शोरश जारी थी, जबकि कई कबीले के लोग उनसे मिल चुके थे। अर्तुगरुल का सोगोत से कंट्रोल ख़त्म करने के लिए सल्जूक बहाउद्दीन ने अमरोलो कबीले को सोगोत में बसाने का फ़ैसला किया। अमरोलो कबीले का सरबराह अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ था, लेकिन उसकी बेटी अर्तुगरुल को पसंद करने लगी थी और बाद में अर्तुगरुल ने उससे शादी भी कर ली। सलीबी बागियों ने किले पर कब्ज़ा कर लिया। उनका कमांडर ड्रागोस था, जो अर्तुगरुल को सोगोत से निकालना चाहता था।
اس نے امرولو قبیلے کے سردار کو قتل کر کے اس کا الزام ارطغرل کے بیٹے گندوز ایلپ پر لگا دیا، جس کے بعد دونوں قبیلوں میں لڑائی کا اندیشہ ہو گیا، لیکن ارطغرل کی ذہانت اور سمجھداری سے وہ اس مصیبت سے بچ نکلے۔ امرو بے کے بعد اس کا بیٹا بولات بے اس قبیلے کا سربراہ بنا۔ بولات بے منگولوں کا خاص آدمی تھا اور باغی قبائل کے خلاف ایک مہم جاری رکھے ہوئے تھا۔ اپنی اصلیت چھپائے ہوئے وہ الباستی کے نام سے ترک قبیلوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف ڈریگوس بھی گمنام تھا۔ ارطغرل کو دو گمنام دشمنوں کا سامنا تھا اور وہ دونوں اس کی نظروں کے سامنے تھے، یعنی الباستی بولات بے کے روپ میں اور ڈریگوس سوغوت کے کلیسا میں زنگوج کے روپ میں۔ الباستی نے ارطغرل کے بھائی گلدارو کے قبیلے کو بھی تباہ کر دیا اور وہ اپنی جان بچا کر پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔ ارطغرل کے سامنے نادیدہ دشمن تھے اور وہ عظیم مقصد ان کا منتظر تھا۔ اس صورتحال میں وہ کسی طور ان دشمنوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ ارطغرل نے منگولوں کے دو سرداروں کو قتل کر دیا جو ان کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان کی موت کے بعد ہلاکو خان کا بھائی ان کے مقابلے کے لیے سوغوت آ گیا۔ اس نے الباستی کی مدد کی اور ارطغرل کے خلاف جال بننا شروع کر دیا، لیکن ارطغرل ایک بار پھر اپنی ذہانت کی وجہ سے بچ نکلے۔ انہوں نے ڈریگوس کو بے نقاب کیا اور قتل کر دیا۔ الباستی بھی جب کھل کر ارطغرل کے سامنے آیا تو ان کے بھائی گلدارو کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل ان دشمنوں سے نمٹنے کے بعد مغرب میں برقا خان سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ ایروپ بوگا کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ ان کے پیچھے چلا گیا۔ ارطغرل نے برقا خان کے وزیر کو بے نقاب کیا۔ ایروپ بوگا ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے برقا خان کے ساتھ مل کر منگولوں سے جنگ کی اور برقا خان کو یقین دلایا کہ جب وہ منگولوں پر حملہ کریں گے تو اناطولیہ کے ترک ان کے شانہ بشانہ ہوں گے، جبکہ سلطان ظاہر بیبرس بھی اپنی فوج کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ارطغرل واپس قبیلے آ گئے اور اپنے چھوٹے بھائی دندار بے کو قائم مقام بنا کر اس جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی۔ لڑائی کے دوران ہی ہلاکو خان علیل ہو گیا اور چل بسا۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور بغداد سے خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد خلافت عباسیہ قاہرہ منتقل ہو گئی۔ سلطان بیبرس بھی واپس مصر چلا گیا اور ارطغرل جنگ سے غازی بن کر لوٹے، اسی لیے غازی ان کے نام کا حصہ بن گیا، اور وہ 1280 میں 90 سال کی عمر میں سوغوت میں فوت ہوئے اور اسی شہر میں ان کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت اور فروغ اسلام کی خاطر جدوجہد کی نشانی کے طور پر ترکمانستان نے ان کے نام پر ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ اگر رسول پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے یکساں ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، لیکن آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ اگر تم نے اپنے دشمن کے قبضے میں اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رہنے دیا تو مصائب ہمارا مقدر ہوں گے۔
مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ دنیا میں دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسری عقل کی، لیکن ابھی تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ بہادروں کو اپنے ارادے میں تاخیر کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ مایوس مت ہونا، بجائے اقتدار کے مزے لینے کے جو کہ رسوائی اور دھوکے کی بنیاد پر ہو، اس سے کئی زیادہ قابل قدر حق پر رہ کر ایک اندھیر قید خانے میں پھینکا جانا ہے۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم اپنی طرف بڑھے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتے، دوستی کا ہو تو ملا لیتے ہیں اور اگر دشمنی کا ہو تو کاٹ دیتے ہیں۔ جدوجہد ہماری، فتح اللہ کی۔ ذکر اگر اللہ کا ہو تو لوہا بھی موم بن جاتا ہے۔ بعض اوقات شر اصل میں خیر اور خیر اصل میں شر ہوتا ہے۔ کوئی نمرود کسی ابراہیم کو آگ میں نہیں جلا سکتا، کوئی کنواں کسی یوسف کو غرق نہیں کر سکتا، فرعون وقت کبھی کسی موسیٰ پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ ہم ایمان کی طاقت سے ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ قلعے اور تخت اہم نہیں ہے، ہمارا پرچم رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوسی کرنے کا کوئی حقدار نہیں بنایا گیا۔ دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، انسان کو لگتا ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں سانس لینا بھی محال ہے، تو پھر کیوں چھوڑیں حق کا راستہ، ظالم کے آگے سر کیسے جھکا دیں۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے بڑھ کر کوئی بڑا بہادر۔ اگر انقلاب کی آگ بھڑکانے کی خواہش ہے تو اس آگ میں غداروں کو جلانا ضروری ہے۔ ظالم پر رحم مظلوم پر ظلم کے برابر ہے۔ گیدڑوں کی حکمرانی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک شیر واپس نہیں آ جاتے۔
قلعے اور تخت اہم نہیں ہے، ہمارا پرچم رضائے الہی کو حاصل کرنے کے مقصد کے لیے لہراتا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنا پرچم جہاں بھی اس کو لہرانے کی ضرورت ہوئی لہراؤں گا، اللہ کے حکم سے۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ میں اس ہوا اور زمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم اس نظام جس نے انسان کو جنگلی جانور بنا دیا ہے شکست دیں گے۔ میں ریاست میں موجود شیاطین سے ڈرنا نہیں بلکہ ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ جب آپ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ اگر ہمیں رہنے کی جگہ میسر ہو جائے تو ہم ان سرزمینوں کو حلال کمائی کا مرکز بنا دیں گے۔ پھر ہمارے پاس دنیا کے بہترین کاریگر، تاجر، شاعر ہوں گے۔ مسلمانوں، تمہاری تاریخ شعروں سے بھری پڑی ہے، اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈالو۔ ہمیں اللہ کا نام پوری دنیا میں پھیلانے کا حق ادا کرنا ہے۔ ایک بزدل اپنی موت سے پہلے ہر روز مرتا ہے، لیکن ایک بہادر صرف ایک بار، لیکن وہ بہادری سے مرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے دو شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو تو مسجد کی طرف دوڑنا، اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا۔ یہ نہ بھولیں کہ ہماری شمشیریں گھاس کاٹنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید ہوں گے، لیکن ہماری تلواروں کی چنکاریں ہزاروں سال تک سنائی دیں گی۔ منافق سے ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں انصاف کو محفوظ بنا لوں گا اور ظالموں کے لیے خوف بنوں گا۔ اگر میں منصفانہ جدوجہد کو چھوڑوں یا دشمن سے رحم کی بھیک مانگوں تو میری تلوار میرے ہی جسم کے 2 ٹکڑے کر دے۔ ہم مریں گے ایک بار مگر 1000 بار دوبارہ جی اٹھیں گے۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لی تو ہماری نسلیں ظالموں کے ڈر سے کانپنے لگیں گی۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ مسلمان کے 2 ہی شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا، اور جب جہاد کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا۔ ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنا شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ ظالم کے آگے سر کیسے جھکا دیں؟ زندگی کے لیے بے موت مرتے کیوں ہو؟ کتے بھونکتے ہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے،
جنگل کا سناٹا شیر کی موجودگی بیان کرتا ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دے دیں کبھی۔ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف کے ذریعے سے روشن کیا ہے، میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسے ظلم سے آلودہ کر دے۔ تلوار اس کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔ میں ظلم اور غداری کا دشمن ہوں۔ میں مظلوم کی حفاظت کروں گا، چاہے وہ میرا دشمن ہو، لیکن میں غدار کو کبھی معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ کیا آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ میری ایک زندگی ہے اور وہ میرے خدا کی ہے۔ فتح ہمیں تکبر یا کاہلی کی طرف نہیں لے جائے گی۔ ہم 1000 قلعوں کی بجائے ایک دل جیتنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد انسانیت کو ساتھ لانا ہے۔ جو بیج اپنے خول کو گلنے نہیں دیتا، وہ پھل نہیں اٹھا سکتا۔ خدا سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ تمہاری قربانی سے واقف ہے۔ ہم خدا کے انصاف کو عام کرنے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ صبر تلخ ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم اپنے الفاظ اور اعمال سے ظاہر کریں گے۔ وجود ایک اسکول ہے، ہر ایک طالب علم ہے، خدا واحد استاد ہے۔ جن مظلوموں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم سب خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے۔ طاقت اور اقتدار کی آگ سے روح جھلس جاتی ہے۔ اور سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جب مسلمان اس آیت کی پیروی نہیں کرتے تو بکھر جاتے ہیں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ جاتا ہے، اور آزمائش تو پھر من پسند شے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر تم شیر بن کر اسلام کے حق میں بول نہیں سکتے تو مغرب کا کتا بن کر بھونکنے کی اجازت بھی نہیں۔ اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔ جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے، ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ آگ بہت خطرناک ہے، مگر ایک آگ کوئلہ بناتی ہے جبکہ ایک آگ کندن بنا دیتی ہے۔ یہ ہونا اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے۔